बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे जो रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हम अपनी नेचर से हासिल करते हैं और फिर उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको किस तरह से हम डिग्रेड और डिप्लीट करते चले जा रहे हैं, इसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू है। डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ज़रा रिवाइज कर लें कि जो हम प्रीवियस सेशंस में रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ के आ चुके हुए हैं। उसमें स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए हमने डिफरेंशिएट किया था तमाम नेचुरल रिसोर्सेज को इनटू टू मेजर ग्रुप्स, एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल। वो वाले नेचुरल रिसोर्सेज जो एक मरतबा इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म हो जाएं और उनको रीन्यू या रिप्लेनिश करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगे तो उनको हम कहेंगे कि ये एग्जॉस्टेबल हैं, ये इस्तेमाल होने से ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा ग्रुप जो हमने बनाया दे वर द इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, और ये वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचुरल साइकिल्स की वजह से रिसाइकिल होते रहते हैं और दोबारा से नए होके हमारे पास हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं। तो इन्हीं रिसोर्सेज का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं या इसका मिस यूज अगर कहें तो ज़्यादा बेहतर है और मिस मैनेज कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को जनरली हमने आज के सेशन में डिस्कस करना है। तो इसके कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स आपके जहन में होने चाहिए कि हमारे पास जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो वाटर, एयर, सॉयल और केमिकल एलिमेंट्स मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द। नॉन रीन्यूएबल में तमाम फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल, गैस, ये सब चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से ये सारे रिसोर्सेज ख़राब हो रहे हैं या जो मौजूद हैं उनको हम ख़राब कर रहे हैं और जो इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं ओवर यूज़ चल रहा है इन चीज़ों का, तो इनके ऊपर हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं वन बाय वन। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आती है स्टूडेंट्स, ओवर हंटिंग एंड ओवर फिशिंग। अब ओवर हंटिंग और ओवर फिशिंग का बुनियादी मकसद या इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है? खुराक की ज़रूरत। तो खुराक हमारे पास इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में पहले से मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर्स और इन द फॉर्म ऑफ हर्बीवोर्स एंड अदर एनिमल्स। अब इन चीज़ों को हम कंज्यूम तो कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूम करने के साथ साथ इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया कि जैसे जैसे हमने अपनी लाइव्स को फैसिलिटीज़ की तरफ माइल किया है तो उसके साथ ही साथ हमने अपनी आबादी को इस हद तक बढ़ा लिया कि हमारे इर्द गिर्द जो पहले से मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज थे उनमें वक्त के साथ साथ कमी आना शुरू हो गई। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो सबसे पहला नुकसान जो ओवर हंटिंग और ओवर फिशिंग का हो रहा है दैट इज एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीशीज। वो जानदार जो माजी में मौजूद थे वो वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इंसान की खुराक बनते बनते बिल्कुल ही खत्म हो गए। ऑलराइट, और फिर उसके साथ कुछ ऐसे ममालिक जिनका अभी भी दारोमदार सी फूड के ऊपर है, उनके साहिली इलाकों की जो प्रोडक्टिविटी हम देखते हैं कि जहां पे पहले कई टन मछलियां और इसी तरह की समंदरी हयात मौजूद थी, अब वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें बहुत ज्यादा कमी आती चली जा रही है और ये खतरा है कि कहीं वो भी थ्रेटन्ड और एंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल ना हो जाएं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके साथ जो दूसरा हमने नेचुरल हैबिटेट्स को जो नुकसान पहुंचाया हुआ है दैट इज डिफॉरेस्टेशन। जंगलात का कटाव कर लिया हमने, बिल्कुल इसी तरह के जैसे आप मौजूदा वक्त में देखें तो हम अपनी एग्रीकल्चरल लैंड्स को कॉलोनीज और हाउसिंग सोसाइटीज में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह माजी में जंगलात चूंकि जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा सरफेस एरिया कवर किए हुए थे तो उन जंगलात को काट के क्लियर लैंड्स बनाई गई और फिर उसके बाद उसी लकड़ी को हमने अपनी कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया और तो और जलाने के लिए हमने ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इसका जो अल्टीमेट नुकसान है बायोडाइवर्सिटी को वो ये है कि हमने बहुत सारे जानदारों का नेचुरल हैबिटेट तबाह कर दिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इज अबाउट द पॉपुलेशन एंड द लैंड। अब इन दो अल्फाज को हमेशा कोरिलेट करके हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि हम एक चीज बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में इसको डिस्कस करेंगे, और पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ पॉपुलेशन प्रेशर भी एक फैक्टर है जिसको स्टडी कर लेना चाहिए। अब आप ये गौर करें कि इंसान की जो आबादी में इजाफा होता चला जा रहा है, अब चंद 100 साल पीछे अगर चले जाएं तो चंद लाख या चंद करोड़ की टोटल आबादी थी इंसानों की, लेकिन अब आपको 7.7 बिलियन ह्यूमंस नजर आ रहे हैं और जमीन कितनी है? स्टिल इट इज द 30%, यानी वो वाला हिस्सा कि जो जमीन के ऊपर खुश्क है दैट इज ओनली 30%। उस 30% हिस्से के ऊपर अगर इंसानी आबादी इस स्पीड के साथ बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि उस जमीन को जो हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं और वहां पे अगर कोई और नेचुरल हैबिटेट्स मौजूद थे तो अपनी आबादी के इस्तेमाल के लिए हम आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल हैबिटेट्स को खराब और तबाह करते चले जा रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आपकी किताब के जुमले जो लिखे हुए हैं, ह्यूमन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर लैंड फॉर फार्म्स, होम्स, इंडस्ट्री, रिक्रिएशन, रोड्स एंड मोर फूड टू फीड। और इन सारी चीजों के लिए
ہے ہمارے پاس خشکی کا وہی 30% حصہ، تو اس 30% حصے کو ہی ہم نے یوٹیلائز کر کے اور اپنی خوراک کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے اور باقی آسائشیں بھی حاصل کرنی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو بڑا وائزلی، بڑی عقل مندی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں. alright students، پھر ایم سی کیوز کے لیے یہ جملہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے بورڈ کے اوپر، 30% آف دا ارتھ از لینڈ اینڈ اوور پاپولیشن از ڈپرائیونگ ادر اینیملز آف اٹ. انسان اپنی آبادی کے بڑھانے کے سلسلے میں باقی جانداروں کی آبادی کو کنٹرول نہیں کر پا رہا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باقی جانداروں کے نیچرل ہیبیٹیٹس، ان کی پناہ گاہیں اور ان کی آبادی اور ان کی آنے والی نسلیں خطرے میں جا چکی ہوئی ہیں. alright. Then is another important resource and that is water. Water students ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ it is basically a natural renewable resource. لیکن اس renewable resource کو استعمال کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو پرسنٹیجز وغیرہ یاد ہوں تو ہم پڑھ چکے ہیں 97% پانی تو پہلے ہی سمندروں میں موجود ہے جو کہ ڈائریکٹلی ہیومنز کنزیوم نہیں کر سکتے. اس کے لیے بہت زیادہ ایک ٹریٹمنٹ کاسٹ آتی ہے، اس کے بعد جا کے کہیں استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے. اور بہت سارے ایسے ممالک جو سمندر کے پانی کو صاف کر کے یوز کرنے کے قابل بنا رہے ہیں، still it does not become the drinking water. پینے کے قابل وہ پھر بھی نہیں ہو پا رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 97% اگر پانی ہے ہمارے پلانٹ پہ تو اس میں سے استعمال کے قابل وہی 1% بچے گا کہ جو ہمارے پاس فریش واٹر کی فارم میں موجود ہے. alright. پھر اس چیز کو اوور یوز آف واٹر از ڈسٹربنگ واٹر سائیکلز فار اٹس رینیویبل. اگر ہم اس کو آپ کی کتاب کے پرسپیکٹو کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم پانی کو جس سپیڈ کے ساتھ استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں وہ یوز کی بجائے اوور یوز میں جا چکا ہوا ہے. یعنی کہ آبادی کے لحاظ سے اور پانی کی رینیول کی سپیڈ کے لحاظ سے کہیں نہ کہیں ہم نے بیلنس کو خراب کر دیا ہوا ہے. اگر پانی کو رینیو ہونے کا پراپر موقع یا وقت نہ ملے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود سے ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے چلے جا رہے ہیں. آنے والی جنریشنز کے لیے ہم کبھی بھی اچھے الفاظ میں شاید یاد نہ کیے جائیں. alright students. پھر اس کے ساتھ واٹر پیوریفیکیشن اینڈ سیویج ٹریٹمنٹ از سلو پروسیس ایز کمپیئر ٹو دا واٹر یوزیج. یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جو بہت سارے ترقی یافتہ ممالک اور ایون کہ ہمارا ملک جو ہے پاکستان، اس کے اندر بھی یہ ٹریٹمنٹ سسٹمز لگائے جا چکے ہوئے ہیں. لیکن پھر یہی چیز قابل غور ہے کہ استعمال پانی کا اور پانی کی خرابی کی سپیڈ زیادہ ہے اور اس کے رینیول اور اس کو ریفریش کرنے کی سپیڈ نسبتاً کم ہے. تو اس لحاظ سے پانی کو بہت ہی کیئر کے ساتھ، بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا سیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید ضرور کریں. alright students. Then come the fossil fuels. Fossil fuels are exhaustible. اور یہ چیز ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کو بننے میں ملین آف ایئرز لگے ہیں، لیکن ختم ہونے کے لحاظ سے آپ اپنی ڈیلی یوزیج دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی موٹر سائیکلوں میں، گاڑیوں میں اور اسی طرح جو پلینز وغیرہ ہیں ان کے اندر اور انڈسٹریز کے اندر ہم ان فاسل فیولز کو کتنی سپیڈ کے ساتھ ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ان کو رینیو ہونے کا آلموسٹ نہ ہونے کے برابر وقت مل رہا ہے ایز کمپیئر ٹو دیئر سنتھسس اور فارمیشن. کول، آئل، گیس اینڈ پیٹ ایگزاسٹیبل ریسورسز ہیں. فاسل فیولز پرووائڈ امپورٹنٹ را مٹیریل ٹو پروڈیوس. یہ امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹس آپ کے لیے، ایم سی کیوز کے لیے بھی ان کو یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس دیکھنے میں جو فاسل فیولز صرف فیول کی فارم میں نظر آتے ہیں، انہی سے ہم بہت سارے پیٹروکیمیکل پروڈکٹس بنا سکتے ہیں. اور تو اور جو فرٹیلائزرز، پلاسٹکس، مین میڈ فائبرز، میڈیسن، ڈائز، ڈٹرجنٹس، پرفیومز اور سنتھیٹک فلیورز اور نقصان دہ بات ایکسپلوسیوز بھی ہم انہی پیٹرولیم کیمیکل سے حاصل کر سکتے ہیں. alright اسٹوڈنٹس. پھر اس کے بعد دو چیزیں جو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں کہ اوور یوز اگر ہو رہا ہے فاسل فیولز کا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ان کی اپنی کمی ہو رہی ہے جس کو ہم نے ڈپلیشن کی فارم میں یہاں پہ لکھا ہے، اور دوسرا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جلانے کی وجہ سے فاسل فیولز کو تو ہم ختم کر ہی رہے ہیں ایک نیچرل ریسورس کو، لیکن ان کے استعمال ہونے کی وجہ سے، کمبشن کی وجہ سے ہم اپنے انوائرمنٹ میں موجود ایئر، دیٹ از اے پوٹنٹ نیچرل ریسورس، اس کو بھی ہم پولیوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس بات کا خدا نخواستہ خطرہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اسی ہوا کو کہیں ہم اتنا خراب تو نہیں کر رہے کہ وہ ہوا ہمارے لیے بیماریوں کا باعث بننا شروع ہو جائے. اور اس چیز کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں، جیسے ہمارے وطن عزیز میں بہت ساری جگہوں پہ اب سردیوں میں اسموگ والے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں. اور اس چیز کے لیے آپ کو خیال کس چیز کا رکھنا ہے اسٹوڈنٹس کہ ہم فاسل فیولز کے متبادل ذرائع استعمال کرنا شروع کریں، ایون فار دا انرجی پروڈکشن، انرجی جنریشن ایٹ ہائر لیولز. اور تو اور ہمارے اپنے جو فاسل فیولز کی کنزمپشن انڈیویجول لیول پہ ہے اس کو بھی اگر ریڈیوس کریں گے
تو ہی ہمارا سروائیول پاسبل ہے، نہیں تو بیماریاں اور پھر جتنی مرضی میڈیکل فیسلٹیز موجود ہوں، جب ہم ایک صاف شفاف انوائرمنٹ میں نہیں رہ رہے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ادویات اور علاج وہاں پہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. آلرائٹ اسٹوڈنٹس، سو موڈیفیکیشن آف انوائرمنٹ، یہ ایک امپورٹنٹ شارٹ کوسچن بھی بن سکتا ہے آپ کے لیے کہ ہم نے اپنی آسائشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انوائرمنٹ میں کون کون سی تبدیلیاں پیدا کی ہیں. انوائرمنٹ ہے کیا؟ ہماری ساری کی ساری سراؤنڈنگز. تو ہم گھر پہ ہیں وہ ہمارا انوائرمنٹ ہے، ہم کام والی جگہ پہ ہیں وہ ہمارا انوائرمنٹ ہے، اگر ہم کسی نیچرل ریکریشنل پلیس پہ موجود ہیں تو وہ ہمارا انوائرمنٹ ہے. اور ان ساری چیزوں کو ہم نے جس طرح سے اوور ڈوز کیا ہوا ہے ود فیسلٹیز، تو اس اوور ڈوز میں ہماری اپنی بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جن کو اگر ہم تھوڑا تھوڑا کم کرنا شروع کریں تو ہم آسان زندگی کی طرف اور خوشحال ماحول کی طرف جا سکتے ہیں. Alright students, in past humans led simple lives required less energy. اب یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ ہمارا ملک چونکہ ایک زرعی ملک ہے تو ابھی بھی بہت سارے بچے آپ میں سے اس طرح کے ہوں گے کہ جن کا تعلق کہیں نہ کہیں کسی گاؤں والی جگہ سے ہوگا. اب اسٹوڈنٹس اگر ہم جب اپنے ہی ولیجز وغیرہ کو یا کنٹری سائڈز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ وہاں پہ چند دن گزارنے کے لیے بھی جائیں اگر شہری آبادیوں سے تو آپ کو بڑی پرفضا قسم کی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ جو خوشگوار احساس آپ کو ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہے کہ آپ ایک بہت زیادہ کمپلیکس اور بڑی پینک یا ہیکٹک قسم کی لائف روٹین سے ہٹ کے ایک سمپل لائف کی طرف چلے جاتے ہیں. چونکہ وہاں پہ سہولتیں اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی تو آپ کو اپنی زندگی میں بھی سکون نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے ان سہولتوں کی خاطر اپنی سمپل لائفز کو ختم کیا اور ان سمپل لائفز کو ختم کر کے ساتھ ہی ساتھ بہت ساری چیزیں اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دی ہیں، جن میں سے ہم ون بائی ون اگر ڈسکس کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے گھروں میں جو تبدیلیاں ہم لے کے آئے ہیں اسٹوڈنٹس وہ کیا ہیں؟ کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشینز کا استعمال، ریفریجریٹرز خوراک کو پریزرو کرنے کے لیے. یہ سہولتیں تو ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے کچھ نقصانات انوائرمنٹ کے لحاظ سے ہم ڈسکس کریں گے. ٹی وی موجود ہے جس کو اب ایل سی ڈیز اور ایل ای ڈی پلازما سکرینز وغیرہ نے چینج کر دیا ہے، ریپلیس کر لیا ہے. موبائل فون اسٹوڈنٹ یہ ہمارے اپنے ملک کے لحاظ سے بھی ایک سوالیہ نشان ہے اور ایک سوچنے والی بات ہے کہ جسے ہم نیڈ آف آر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل بہت کم، دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں بھی ہم کہیں نچلے لیول پہ جا کے شو ہوتے ہیں، لیکن موبائل فون یوزیج کے اعتبار سے کہیں ہم سر فہرست ہی نہ چلے جائیں چند آئندہ آنے والے سالوں میں. تو اس لحاظ سے موبائل فونز کا استعمال اور اس کی چارجنگ کے لیے استعمال ہونے والی انرجی یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. پھر اسی طرح جو کمپیوٹرز اور مائکرو ویو اوونز وغیرہ بجلی پہ چلنے والے ہیں وہ بھی ہمارے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نیچرل ریسورسز کی کنزمپشن کا باعث بن رہے ہیں. سہولتیں تو ہیں لیکن بیک اینڈ پہ دیکھیں تو یہ سہولتیں جن نیچرل ریسورسز کو استعمال کر کے آ رہی ہیں ان ریسورسز کی ریپلینشمنٹ یا رینیول کے لیے ہم نے کیا کیا ہے اس پہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. Alright students, then is offices. اب ایسی جگہ جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ کوئی سمپل آفس بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بڑا زبردست قسم کا کوئی لینڈ مارک بلڈنگ ٹائپ آفس بھی ہو سکتا ہے. لیکن سمجھنے والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ دفتری کام ہو رہے ہیں تو یہاں پہ ہر وقت کچھ ریسورسز کی ضرورت ہے جس میں سب سے زیادہ لائٹنگ، یعنی کہ اگر بند بلڈنگز ہیں گنجان آبادی کی وجہ سے بڑے شہروں میں جو پلازا ٹائپ بلڈنگز کھڑی کر لی جاتی ہیں all of them they are running on electricity. تو اس چیز سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ جو بڑے بڑے ہمیں بنے ہوئے نشان نظر آتے ہیں زمین کے اوپر کہ جو اسکائی اسکریپرز کی فارم میں ہم جن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اصل میں وہ ہمارے نیچرل ریسورسز کی کنزمپشن کا بھی باعث بن رہے ہیں. پھر اسی طرح ایئر کنڈیشننگ کی ضرورت ہے. obviously جب ہوادار بلڈنگز نہیں ہوں گی تو ان کو وینٹیلیٹ بھی نہیں کیا جا رہا تو وہاں پہ ایئر کنڈیشنرز وغیرہ اور اسی طرح انورٹرز کی فارم میں سردیوں میں ہیٹرز کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. فوٹو کاپیئرز کی ضرورت ہے، پرنٹرز، اسکینرز، وائی فائی راؤٹرز موجودہ دور کی ضرورت بن چکے ہوئے ہیں. پھر کمپیوٹرز ہیں، ٹیلی فونز ہیں اور فیکس مشینز ہیں، یہ سب بھی انرجی یا بجلی استعمال کر رہے ہیں. پھر اسٹوڈنٹس اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن کی بات آتی ہے تو اگین وی ہیو ٹو گو تھرو دا فاسل فیولز. فاسل فیولز کی کنزمپشن کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ہائبرڈ ٹیکنالوجیز یا الیکٹرانک یا سولر ٹیکنالوجیز آ جانے کے باوجود ابھی تک جو سب سے زیادہ انجنز ہمارے ارد گرد گاڑیوں میں استعمال ہو رہے ہیں دے آر رننگ آن دا فاسل فیولز. اور ان فاسل فیولز میں پیٹرول یوزرز جو ہیں کارز، ٹیکسیز اور بائکس کی جو بے ہنگم اور بے ترتیب قسم کا اضافہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں نظر آتا ہے
اس کے حوالے سے ہمیں خود بھی سوچنا ہے اور ہمارے حکومتی اراکین کو بھی سوچنا ہے کہ اس کو ریگولرائز کر دیا جائے کہ وداؤٹ لائسنس استعمال کرنے والے یا اسکول گوئنگ بچوں کو بائکس جو ہے وہ پیرنٹس نہ لے کے دیں، کیونکہ وہ سہولت تو ہے لیکن سہولت کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل کرائسس بھی جنریٹ ہو سکتا ہے ڈیو ٹو اوور کنزمپشن آف دا فاسل فیولز. آلرائٹ اسٹوڈنٹس، اور پھر اس کے بعد ڈیزل یوزرز جو ہیں زیادہ تر ہیوی ٹریفک وہیکلز جو ہیں اس میں شامل ہیں، بسز اور لاریز اور شپس وغیرہ، اور پھر اس کے ساتھ ٹرین جو کہ ابھی تک ہمارے ملک میں بھی استعمال ہو رہی ہے، دے آر رننگ آن دا فاسل فیولز. آلرائٹ، پھر اس کے بعد ایئر پلینز کی اگر بات کریں تو یہاں پہ جس کو ہم جیٹ فیول بولتے ہیں، یہ بیسیکلی کیروسین کی کیٹیگری کا ہی فیول ہے، تو اٹ از آلسو دا فاسل فیول. تو ان سب چیزوں کے استعمال میں بنیادی طور پہ ہمارے وہ نیچرل ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں دیٹ آر ایگزاسٹیبل. استعمال کرتے چلے جائیں، اور مزید ریزروائرز اگر ڈسکور نہیں ہو رہے یا ان کو رینیو ہونے کا وقت نہیں مل رہا تو کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ یہ مکمل طور پہ دنیا سے ختم ہو جائیں. آلرائٹ اسٹوڈنٹس، پھر ایک امپورٹنٹ MCQ اسٹیٹمنٹ آپ نے یاد رکھنی ہے، دیٹ از اباؤٹ دا انڈسٹریز، کہ سب سے بڑے بجلی کے جو کنزیومرز ہیں دے آر دا انڈسٹریز اینڈ فیکٹریز. اس کے لحاظ سے کچھ ہمارے اپنے ملک کے اندر جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے اپنے پاور پلانٹس لگا لیے ہوئے ہیں تاکہ پبلک کے اوپر جو لوڈ مینجمنٹ ہے وہ آسان ہو سکے. تو اسی چیز کو اگر باقی انڈسٹریلسٹ وغیرہ بھی اپلائی کرنا شروع کر دیں تو ہمیں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. اس کے لیے اسٹوڈنٹس پھر وہی بات کہ فاسل فیولز کا استعمال یا ہائیڈرو الیکٹرک پاور یا ونڈ مل کسی چیز کو بھی سلیکٹ کیا جائے تو اس طرح کی انرجی اڈاپٹ کی جائے کہ جس کی وجہ سے انوائرمنٹل پولیوشن کم سے کم ہو، کاسٹ کم سے کم آئے اس کو بنانے پہ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہیومن لائفز جو ہیں وہ بالکل ابھی جس طرح اگر آپ لوگ صحت مند زندگی گزار رہے ہیں تو مستقبل میں آنے والی جنریشنز کو بھی یہی صحت اور یہی خوشگوار ماحول دستیاب ہو سکے. آلرائٹ اسٹوڈنٹس، یہیں پہ آج کے اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی.